Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. To start this beautiful evening with the name of Allah, I would like to invite Mr. Muhammad Gulfam for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. ترجمہ: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کی جوش کی مانند۔ حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور دوزخ کی وسط تک اسے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، مزہ چکھ لے، ہاں تو ہی بڑا معزز اور مکرم تھا۔ بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ Jazakallah. Good evening, ladies and gentlemen. This is your host, Muhammad Umair, and I, on the behalf of Air University, would like to extend a warm and gracious welcome to all of you. This webinar is brought to you by Air University Protocol team, and the topic of this session is Torments of Jahannam. The Messenger of Allah, peace be upon him, has said, hellfire was made 69 times more severe than the fire in this world, and the temperature of one of them is like the temperature of whole fires in this world. This hadith is mentioned in Sahih Bukhari, Sahih Muslim, and Tirmidhi. This hadith reminds us about the horrors of Jahannam. In daily life, we don't really talk much about Jahannam and its sufferings. And we just ignore this reality by saying that Allah is Ar-Rahman and Ar-Rahim, which indeed He is. But we must not forget the fact that He is not only Ar-Rahman and Ar-Rahim, but also Al-Jabbar. In this age of fitna where we are living in, we need constant reminders of who we are, why we are here, and what awaits for us ahead. And for that purpose, it is our pleasure and privilege to welcome our honorable guest speaker, Mr. Muhammad Ali. Thank you so much, sir, for gracing us with your presence. Mr. Muhammad Ali, Thank you. Mr. Muhammad Ali has his bachelor's degree in mechanical engineering from GIKI University, as well as a postgraduate diploma in applied psychology. He's a well-known motivational speaker who has trained under some world-renowned trainers, and he has also trained the staff of many companies and institutes such as Pell, GIKI, RIFA, and many more. In 2016, he was selected amongst the top 30 speakers of Pakistan for Punjab University IER Department Mega Annual Business Event, Parvaz. Youth Club is a non-profit organization which aims to direct youth to recognize and fulfill their religious obligations and to participate actively in the community. Mr. Muhammad Ali has been a part of Youth Club since its inception and has played a very significant role in its establishment. Mr. Muhammad Ali delivers regular character building and motivational workshops at Youth Club Lahore. Now, before I hand over the platform to our worthy guest speaker, I would like to make an announcement. If any one of you have any queries during the lecture, you are requested to send them to the participant name for questions only. Now, without any further delay, I would request our honorable guest speaker to please address the audience and enlighten us. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Jazakallah khair for giving me the opportunity once again. It's an honor to be talking to all of you. Topic آج کا بہت سیریس ہے اور انفیکٹ ہم تھوڑی سی کوئی بات کریں کہیں جا کے. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ میری ایک بار ایک آفس میں ٹریننگ تھی.
تو وہاں پر میں نے ویسے ہی کچھ حدیث سنا دی بیک بائٹنگ کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ وین اٹ کمز ٹو بیک بائٹنگ اٹس اے بگ سن, کیونکہ بیک بائٹنگ سے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں, آفس کا ماحول خراب ہوتا ہے, کسی بھی ظاہر ہے کارپوریٹ سیکٹر ہو یا یونیورسٹی ہو یا اسٹاف روم ہو یا ایک گھر ہو, بیک بائٹنگ از اے بگ سن اور اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو اس میں میں نے ایک بڑی سخت قسم کی حدیث سنا دی, وہ حدیث میں اب آج یہاں بھی سناؤں گا. تو آفٹر دا لیکچر مجھے 4-5 انکلز میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی خطرناک حدیث سنائی, آپ نے تو لوگوں کو ڈرا دیا, اور اسلام تو ڈرانے کے لیے نہیں آیا ہے, اسلام تو بشارت دینے کے لیے آیا ہے, اور ہمیں تو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو مطلب ظاہر ہے کہ جنت کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کی بات کرتے ہیں, اللہ کی رحم کی بات کرتے ہیں, آپ کو اس اپروچ سے آنا چاہیے تھا. یہ بات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے کہ many few of us actually want to hear about the other side. جیسے کہ ہمارے جو ہوسٹ تھے شروع میں, انہوں نے بردر نے کہا نا کہ یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ از الرحمن الرحیم, بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از the one who is the recompenser. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the one who takes account. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is severe in judgment, he is swift in judgment. اور اللہ تعالیٰ obviously has created hell fire, جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو حدیث سناؤں گا. اینڈ obviously it's a deadly place, it's a place جہاں پر کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, دیکھیں کہ وینس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, پلانٹ وینس کی. آپ بھی یوٹیوب پہ اگر جا کر پلانٹ وینس کی ویڈیو دیکھیں گے, یو ول نوٹس کہ وینس از اے پلانٹ جہاں پر فائر ہی فائر ہے, والکینوز ہیں, ملینز آف والکینوز, اور اٹ از فل آف فائر. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ایٹموسفیئر دھوئیں سے بھرا ہوا ہے, اور وینس کے اندر رین ہوتی ہے لیکن وہ سلفیورک ایسڈ کی رین ہوتی ہے. کین یو بلیو اٹ, سلفیورک ایسڈ کی رین. تو اللہ تعالیٰ نے جب وینس بنایا, اور وینس ہمیں نظر آ رہا ہے, وینس تو سائنس نے ثابت کر دیا وینس ایگزسٹ کرتا ہے, وینس کی کمپوزیشن سائنس نے ثابت کر دی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیل فائر بنانا کیا مشکل ہے, پہلی بات. اور ہیل فائر اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ ظاہر ہے کرمنلز کے لیے, the bad guys, the villains. جیسے ہر مووی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ویلنز ہوتے ہیں, بیڈ گائز ہوتے ہیں. وہ کون ہیں, we'll come to it. But it is a very deadly place. It is a place جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام 3 بار پناہ مانگا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم he used to say every morning اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. اور ایک میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من النار, and he used to ask for جنہ 3 times. And then he said کہ جو کوئی صبح اور شام 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے, صبح سے مراد ہے فجر کے بعد, شام سے مراد ہے مغرب سے پہلے, 3 بار جہنم سے جو پناہ مانگتا ہے صبح اور شام, تو جہنم قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گی کہ اللہ he or she used to seek refuge from me, تو اس کو میرے سے ریفیوج دیں. So it is real. جہنم جنت یہ ان کی ایگزسٹنس ثابت ہے, یہ فزیکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ دیکھی جہنم, وہاں پر عذاب ہوتے دیکھا لوگوں کو, اور وہ آ کر بتایا, واپس آ کر اپنے امتیوں کو بتایا. ایک بار صحابہ they were laughing کسی جوک پر. It's okay to laugh, we all laugh. اسلام میں لافنگ حرام نہیں ہے, اسلام میں جوکس کرنا حرام نہیں ہے. بٹ وہ موقع ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he passed by them, he looked at them and he said کہ if you knew what I know, you will laugh less and cry more. اگر تمہیں پتہ لگ جائے جو مجھے پتہ ہے تو تم زیادہ روگے اور کم ہنسو گے. اور پھر ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی بالکل صحیح حدیث ہے, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دفنایا. دفنانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم he turned to صحابہ and he said کہ اگر لوگوں کو قبر کے عذاب کا پتہ لگ جائے اور دکھا دیا جائے تو they will stop اپنے مردوں کو وہ دفنانا بند کر دیں گے. یعنی اگر کہ انہیں خبریں پہنچ جائیں برزخ کی اور ہڈن ورلڈ کی اور اس ساری چیز کی اگر انہیں خبر پہنچ جائے تو بے شمار حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یس ہیل فائر ایگزسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گرے ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he said to صحابہ سورہ ہود has turned me grey. اور ایک حدیث میں سورہ نبا کے بارے میں بھی آتا ہے it has turned me old, it has turned my hair grey.
کس لیے؟ اسٹریس کی وجہ سے، وہ ان ہولناکیوں کی وجہ سے، اس سیریسنس کی وجہ سے. تو وی ہیو ٹو لسن ود اوپن مائنڈ، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک انسان کو کانسیکوینس نہ بتائے جائے، کوئی پنشمنٹ نہ رکھی جائے. دنیا کا ہر انسٹیٹیوشن کسی نہ کسی نظام پہ چل رہا ہے، جہاں رولز بھی ہیں، جہاں ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ ظاہر ہے پنشمنٹس بھی ہیں، جیلیں بنائی ہیں ہم نے ظاہر ہے کہ کرمنلز کو پنش کرنے کے لیے مختلف پنشمنٹس رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ کا بھی یہی نظام ہے کہ جو کرمنل جن کی وجہ سے ہیومینٹی بہت سفر کرتی ہے اور کیوس برپا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ان کے ڈراوے کے لیے، ان کی ڈیٹرنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب رکھا ہوا ہے، اور وہ بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. انفیکٹ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کی آیات کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسٹرینج، جہنم کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہنم کی آیتوں کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جنت کے بعد بھی کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو مفسرین اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کا یہ بتا دینا کہ جہنم ایگزسٹ کرتا ہے، اور اللہ کا یہ بتا دینا کہ وہ کتنا ڈیڈلی ہے اور اس سے بچو، یہ اصل میں اللہ کی نعمتوں میں سے. تو تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جہنم کیا ہے. سو میں نے جتنی بھی یہ تمہید باندھی شروع میں نے آپ کو وینس کی اگزامپل دی، آپ جا کر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں اس کی. اٹ از اے ڈیڈلی پلانٹ جو کہ سورج کے بہت قریب ہے اور آگ سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیل فائر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا سلائڈس. لیٹ می شیئر اسکرین ود آل آف یو. جی، I hope the screen is visible to all of you. Just in case it's not visible, do let me know. So, different people have sketched Jahannam, hellfire. They have tried to sketch it کہ یہ ہے کیا اصل میں. یہ ایک پورا پلانٹ ہوگا، پورا ایک جگہ ہوگی جہاں پر رہیں گے کرمنلز. ان کا سونا بھی ہوگا یہاں پر، ان کا کھانا پینا بھی ہوگا، بٹ obviously it's going to be a deadly place, a dark place. یہاں پر کولڈنس کا عذاب بھی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں کولڈنس کا عذاب بھی ہے، فائر کا عذاب بھی ہے، کولڈنس کا ایکسٹریم سردی کا عذاب بھی ہے جہنم میں. سو اگین یہ پکچر کسی نے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہاؤ دا جہنم از گوئنگ ٹو لک لائک، بٹ یہ اتنی ڈیڈلی ہے کہ اللہ نوز بیسٹ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو لک لائک. جہنم کا ایک نام آتا ہے کہ جہنم از اے پلیس، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اے پلیس آف ایکسٹریم ڈسٹریس، غم دینے والی جگہ، یعنی ڈپریشن والی جگہ، کہ انسان کہے گا میں کہاں آ گیا ہوں. کرمنل سوچے گا کہ ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہے یہاں پہ. اور سب سے بڑا جو عذاب ہے جہنم کا اکارڈنگ ٹو اسکالرز، وہ اللہ سے دوری ہے، کہ a person will never be able to talk to Allah, and a person will never be able to contact Allah, and a person will never be able to see Allah. اور جنتیوں کا ریوارڈ آن دی ادر ہینڈ یہ کہ they will be able to see their Lord. Imagine کہ یہ کتنی ڈیڈلی پلیس ہے. Let's see some of the فیکٹس. اس سے پہلے کہ میں حدیث کی طرف آؤں، بہت سے لوگ جہنم کی ایگزسٹنس کو کویسچن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں کہ ہر وقت آگ لگی ہوگی اور آگ میں جل رہے ہوں گے، پھر انہیں موت آئے گی، پھر انہیں زندہ کیا جائے گا. Let me tell you, there are many things currently which are out of the realm of our modern science even today. میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ گھوم جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. کوانٹم میکینکس which talks about antimatter, which talks about matter, which talks about subatomic particles, which talks about strange things you have never heard of. یہ میں کچھ آپ کو سلائیڈز دکھا رہا ہوں. the free particle in CM, the free particle in QM, eigen values and eigen functions, free particle, particle in an infinite well. The free particle کی سلائیڈز ہیں یہ. A particle, a wave or what. ابھی تک لائٹ پہ، میس پہ، میٹر پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ ہے کیا. What is it all about? And then obviously you can see this diagram. Electron, scattered X-ray photon and X-ray photon، ان سب کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے.
एंड देन हाइड्रोजन वेव फंक्शन इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, फिर मैटर, एंटी मैटर, मैटर का ऑपोजिट भी है एंटी मैटर, हाइड्रोजन का ऑपोजिट है एंटी हाइड्रोजन, प्रोटॉन का ऑपोजिट है एंटी प्रोटॉन, एंड पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है। देन दिस सुपर सिमेट्री शैडो पार्टिकल्स, ये भी एक थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की। फिर स्ट्रिंग थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की। फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में यू कैन सी क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, गॉज बॉसन्स हैं और हिग्स बॉसन पार्टिकल है। हिग्स बॉसन पार्टिकल जो कि दरियाफ्त किया था हिग्स और बॉसन ने, दो फिजिसिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था हिग्स बॉसन पार्टिकल की दरियाफ्त पे। माय पॉइंट ऑफ शोइंग यू ऑल दिस स्लाइड्स इज व्हाट, इंसान अभी इतना पीछे है, इतना पीछे है इंसान when it comes to research, when it comes to obviously knowing the गैब की दुनिया, हमें क्या पता क्या है। अल्लाह ताला ने जहन्नम किस फायर से बनाई है, who knows, एंटी मैटर से बनाई है, मैटर से बनाई है, किन पार्टिकल से बनाई है, वहां पर क्या चल रहा है। अल्लाह ताला इंसान की क्या कंपोजिशन रखेगा जहन्नम में, who knows, अल्लाह knows best। क्या यही कंपोजिशन होगी, क्या यही बॉडी होगी? अल्लाह ताला हो सकता है एक और बॉडी क्रिएट करे, एक और कंपोजिशन में हमें वहां रखे, एक इस तरह की कंपोजिशन हो कि जहन्नम में इंसान रहे, उसे आग भी लगे, वो आग में बर्न भी हो, उसे अजाब भी हो। ओके, तो साइंस इज वे बैक, अभी साइंस इज ट्राइंग टू कैच अप विद सो मेनी थिंग्स। जो लोग साइंस को अल्टीमेट ट्रूथ समझ बैठे हैं और साइंस को अल्टीमेट ट्रूथ समझ के रिजेक्ट करते हैं जिन्नात की एग्जिस्टेंस को, एंजल्स की एग्जिस्टेंस को, डे ऑफ जजमेंट की बातों का मजाक उड़ाते हैं, हेल फायर की बातों का मजाक उड़ाते हैं, दे आर नाइव, वो लोग एरोगेंट हैं, मुतकब्बिरीन हैं कुरान की लैंग्वेज में, क्योंकि उन्हें थोड़े से नॉलेज की बेसिस पे। अभी साइंस कितनी प्रोग्रेस कर रही है, मैंने आपको ये क्वांटम मैकेनिक्स खोल के आपके सामने रख दी है, कितनों को पता है ये बातें जो मैंने इस वक्त आपके सामने दिखाई है। अभी तो हम डिटेल में चले जाए, आप घूम जाएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। तो सो मच इज गोइंग ऑन, सो मच इज गोइंग ऑन। डार्क मैटर की बात हो रही है, डार्क एनर्जी की बात होने लगी है। अब हिग्स बॉसन पार्टिकल रिसेंटली दरियाफ्त हुआ है। अभी तो पता नहीं कितनी जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर बाकी हैं। अभी तक तो 5 हमें पता है, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद ये जो एंटी मैटर है, अभी तो पता नहीं कितनी फेजेस, स्टेजेस ऑफ मैटर हमें पता लगेंगी। सो how can human being reject barzakh? How can human being reject the azab qabr? How can human being reject the angels? How can human beings reject 7 heavens? How can human beings reject the existence of jahannam? जबकि वो पहुंचे ही नहीं है अभी तक। अभी तक तो हम मार्स तक पहुंचे, अभी तो मार्स के आगे ह्यूमन बीइंग की रीच ही नहीं है। हाँ, हबल स्पेस टेलीस्कोप बहुत आगे तक गई है, लेकिन कितना कुछ एक्सप्लोर करना है, कितना कुछ अभी इन्वेंट करना है। किस बेसिस पे हम मुतकब्बिर हो रहे हैं, किस बेसिस पे हम एरोगेंट हो रहे हैं, किस बेसिस पे हम अहदीस का मजाक उड़ा रहे हैं, किस बेसिस पे हम मुतशाबिहात को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यू गाइज लिव इन अ वर्ल्ड वेयर साइंस इज द अल्टीमेट रिलीजन टुडे। आज का रिलीजन साइंस है, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूं, और दज्जाल इसी तरह से डिसीव करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको इस बारे में वार्न करूं। तो बीवेयर ऑफ दिस। साइंटिस्ट प्रॉफिट्स हैं आज के दौर में, और साइंस रिलीजन है आज के दौर का बहुत बड़ा, एंड मेनी पीपल आर डिसीव्ड बाय दैट। whereas we say कि इस्लाम, वही कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें are way above science, way above science. Science is just trying to catch up. ओके, क्या कैफियत है, कितनी डायमेंशंस हैं, ह्यूमन बीइंग 3 डायमेंशनल क्रिएचर है, मल्टीवर्स का सिस्टम है, पैरेलल यूनिवर्सेस का सिस्टम है, 11th डायमेंशन है, अल्लाह ताला किस डायमेंशन में है, इतनी बातें सब मुतशाबिहात। ओके, सो our job is what Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran, Surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib, ये लोग गैब पर ईमान लेकर आते हैं, व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। हमारा काम है ईमान लेकर आना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सुनाई सहाबा को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डू यू नो सूरज रोजाना कहाँ जाता है निकलने से पहले। अब हमें पता है सूरज निकलता तो है नहीं, लेकिन ये एक वर्ल्डली टर्मिनोलॉजी है। निकलने से मुराद है कि जब दुनिया टर्न होके दूसरी तरफ आती है, जाहिर है 24 आवर में, तो सूरज निकलता महसूस होता है। तो ये एक दुनियावी लैंग्वेज है, ये एक लेमैन लैंग्वेज है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह एंड हिज मैसेंजर नो बेस्ट।
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ کے عرش کے قریب جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے اور اجازت لیتا ہے کہ اے میرے رب should I keep on going or should I extinguish, تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں تو وہ نکلتا ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں پوچھا how is it possible. سب نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی, کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کے تابع. کویسچن ہی نہیں آتا تھا صحابہ کے مائنڈ میں, کیونکہ اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں, سچے ترین انسان سامنے بیٹھے ہیں. ہاؤ کین یو ریجیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی احادیث آپ کے سامنے آ گئی, ہاؤ کین یو چیلنج دیم. اوکے, تو کویسچن آنا ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی کیا نوعیت ہے, وہ کس سٹیٹ میں وہاں جاتا ہے سورج اللہ کے سامنے, پتہ نہیں, وہ کسی وارم ہول کے تھرو جاتا ہے عرش تک, عرش کے سامنے جا کے وہ سجدہ کیسے کرتا ہے, اس کا سجدے کی کیا کیفیت ہے. آیات متشابہات ہے. وی بلیو, سمعنا واتانا, وی ہرڈ اینڈ وی بلیو. بی لائک ابو بکر صدیق ان دس ایج. ابو جہل نے کہا کہ اگر میں تجھے بتاؤں ابو بکر کہ ایک بندہ گھوڑے پر بیٹھ کے ایک رات میں مکہ سے جیروسلم چلا گیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں, تو کیا کہے گا. What did Abu Bakr say? He said, who is that man? تو ابو جہل نے کہا your friend محمد. تو ابو بکر نے کہا کہ میں تو یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ آرچ اینجل جبرائیل 7ویں آسمان سے ان تک آتا ہے وہی لے کے, تو یہ کیا بڑی بات ہے. بالکل سچ کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, بالکل گئے ہیں وہ معراج. اور پھر اس دن ان کا نام پڑا صدیق. Be like صدیق in this godless world, in this age of فتنہ, جبکہ سائنس کو ایک ریلیجن بنایا جا رہا ہے. Having said it, we are not Luddites, we are not against science. میں خود میکینیکل انجینئر ہوں, میں خود سائنس کی انوینٹڈ چیزیں یوز کرتا ہوں. Science is the study of natural world with its limitations. It's still growing. Science is an ever growing field. لیکن just because آپ نے ایک سائنس کے لیول پہ پہنچ گئے, اس لیول پہ آ کے آپ گاڈ کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں, غیب کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ سب کچھ چیلنج کر رہے ہیں, then you are arrogant. Okay, so be like صدیق اکبر. جہنم کی میں بہت باتیں آپ کو سناؤں گا, لیکن یہ تمہید باندھنا بہت ضروری ہے, یہ جتنی میں نے آپ کو اب تک باتیں بتائی ہیں. اوکے, سو آمنت باللہ و رسولہ, میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہوں, اور آپ سب بھی ایمان لے کر آئے ہیں, اور ہم جنت, جہنم, اینجلز, جنز, تمام غیب کی چیزوں پر ایمان لے کر آئے. یہ ہمارا بگننگ ہے انشاءاللہ. سو موونگ آن, میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میٹر, اینٹی میٹر, پتہ نہیں کیا کیا کریٹ کیا ہے. یہ ایک آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, ہم نے کھنکھناتی مٹی سے انسان کو پیدا کیا. پتہ نہیں ہے کون سی مٹی, اس کی کمپوزیشن کیا ہے, دنیا والی مٹی ہے کہ کون سی مٹی ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الْمَسْمُومِ, اور جنوں کو ہم نے ایک سموک لیس فائر سے پیدا کیا. اب یہ سموک لیس فائر کی کیا نوعیت ہے, ہماری والی فائر ہے یا پتہ نہیں اینٹی میٹر والی فائر ہے, واٹ از اٹ, یہ اللہ نوز بیسٹ, لیکن وی بلیو ان اٹ. یہ میں نے سر آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ کمپوزیشن آف فائر قرآن میں مینشن کی ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when Allah created paradise and hellfire, he sent Gabriel to paradise saying, behold it and what I have prepared therein for its people. Gabriel came and looked at it and what Allah had prepared therein for its people. He returned to Allah and he said, by your might, no one will hear of it, but he will want to enter it. جنت اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے, آنکھوں کے لیے اتنی راحت والی ہے. It's a place of utopia, ultimate happiness. تو جبرائیل نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی بھی انٹر نہیں ہونا چاہے گا. اللہ ordered that it be surrounded by adversities, by tests, by trials, and by یہ جو adversities سے مراد مشکلات, اور پھر کہا کہ return to it and behold what I have prepared therein for its people. کہا اب جاؤ اور اب جا کر دیکھو. تو Gabriel returned and found that it was surrounded by hardship. He returned to Allah and he said, by your might, I fear that no one will enter it. جنت میں جانا آسان نہیں ہے, مشکلات ہیں جنت میں جانے سے پہلے, صبر, شکر, ایڈورسٹیز کا مقابلہ کرنا, چیلنجز سے گزرنا, وضو کرنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, مشکل کام ہے یہ سارے. حادثات کو بیئر کرنا, اللہ کی تقدیر پہ خوش ہو جانا, کم سے خوش ہو جانا, یہ ساری چیزیں جنت کے آگے ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں. Then Allah said, go to the hellfire and behold it and what I have prepared therein for its people. Gabriel found that it was in layers, one above another. جہنم کی 7 layers ہیں.
He returned to Allah and he said, by your might, no one who hears of it will enter it. या अल्लाह ये इतनी डेडली जगह है कि यहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा. And Allah ordered that it be surrounded by desires and he said, return to it. Gabriel returned and he said, by your might I fear that no one will escape. Jahannam is surrounded by desires, by lust, by greed, by ہمارے اندر کی جو وہ لسٹ ہے, جو گریڈ ہے, جو سنز ہیں, ان سے سراؤنڈ کی گئی ہے جو ہمیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں. تو جبرائیل نے کہا کہ آئی ایم افریڈ کہ ہر کوئی اس میں چلا جائے گا بیکاز آف دیز ڈیزائرز, بیکاز آف دیز سنز. سو موونگ آن, the word annar is used in the Quran 125 times. The word Jahannam is used 77 times in the Quran. The word Jahim, blazing flame, is used 26 times in the Quran. میرا کوشچن ہے کہ جو چیز قرآن میں 225 پلس ٹائمز بار آئی ہے, ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں نہ بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ مولوی جہنم سے ڈراتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت ڈراوا دیتے ہیں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر دونوں بن کے آئے تھے, وہ ڈراوا بھی دیتے تھے اور خوشخبری بھی دیتے تھے. ہیومن بینگز کی نیچر ہے کہ انہیں ڈراوا بھی چاہیے. سو دس concept of Jahannam is mentioned 225 plus times in the Quran. It is called Al-Jahim, fire, because of its blazing fire. It is called Jahannam because of the depth of its pit. Jahannam is very deep, very deep, very deep. جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہپوکریٹس ہوں گے جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا انسانیت کو. It is called Laza, blazing fire because of its flame. It is called As-Sa'ir, blazing flame because it is kindled and ignited. It is called Saqar because of the intensity of its heat. It is called Al-Hatama. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَتَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُؤْقَدَةِ. یہ آپ نے پڑھا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. It is called Al-Hatama, broken pieces and debris, because it breaks and crushes everything that is thrown into it. And it is called Al-Hawiya, because the one who is thrown into it is thrown from top to bottom and so on. تو جہنم کے مختلف نام قرآن مجید میں آئے. ون آیا جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ہے جہنم کے حوالے سے کہ بچ جاؤ اس سے. چیپٹر نمبر 66 سورہ تحریم ورس نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. O you who believe, ward off from yourselves and your families a fire whose fuel is men and stones. یہ اللہ کہہ رہا ہے رحمان و رحیم. Over which are appointed angels, stern and severe. مالک اندھا ہے, بہرا ہے, اس کو کچھ نہیں سنائی دیتا. جو گارڈ ہے, یہ جہنم کے جو گارڈز ہیں نا, ان کا جو لیڈر ہے, ان کا جو آپ کہہ لیں کہ چیف ہے, وہ مالک ہے. Who disobey not from executing the commands they receive from Allah, but do that which they are commanded. تو this is the instruction of Allah کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو بچا لو جہنم سے. سرکش مت بنو, اللہ تعالیٰ کی حدود پار مت کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز مت کرو. بیکاز اینی ون ہو ڈز دیٹ, تو اس کے لیے یہ ایسی پلیس مقرر کی اللہ نے جس کا فیول ہیومن بینگز اور سٹونز ہیں, اور وہاں پر سٹرن اینجلز ہیں. غلاظ شداد, سیویئر اینڈ سٹرن. پھر چیپٹر نمبر 67 سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ایک آیت بیان کرتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور ڈسبلیورز کو, ایروگینٹ ڈسبلیورز کو, ابو جہل ٹائپ لوگ جنہوں نے رائٹ دین رسول اللہ کو ریجیکٹ کر دیا اور ایروگینٹ رہے, جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اینڈ واٹ اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ایسی جگہ جو ڈیڈلی ہے, جو ڈپریسنگ ہے, جو ڈارک ہے, جو ایول ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. Let's read the translation. As for those who disbelieve in their Lord is the punishment of hell, and wretched is the destination. When they are thrown into it, they hear from it a dreadful inhaling while it boils up. دھاڑے مار رہی ہوگی, چیخ رہی ہوگی جہنم جب اس میں پھینکے جائیں گے لوگ ڈسبلیورز کو, تو وہ بوائل کرے گی کیونکہ اس کا فیول یہ ہے. It almost burst with rage.
रेज से बर्स्ट हो रही होगी, गुस्से से बर्स्ट हो रही होगी. Every time a company is thrown into it, its keeper asks them, did there not come to you a warner? तो वो पूछेंगे, कीपर वहां के जो एंजल्स होंगे, जो गार्ड्स होंगे, वो कहेंगे कि तुम्हारे पास कोई वार्नर नहीं आया था? तो yes, they will say, yes, a warner did come, but we did not pay heed. We used to make fun. We used to mock the warner. We used to say कि ये क्या बातें कर रहा है पागलों वाली. This is the reply. ये सूरह मुल्क में है. वनादू या मालिकू लियक़ज़ी अलैना रब्बुका क़ाला इन्नकुम माकिसून, and they will cry, O Malik, let your Lord make an end of us. He will say, verily you should abide therein forever. सूरह ज़ुख़रुफ़ चैप्टर 43 वर्स 77. वहां जो डेनिजन्स होंगे जहन्नम के, वो मालिक को आवाज लगाएंगे, वो कहेंगे कि प्लीज अपने रब से कह कि हमें यहाँ से निकाल ले, चाहे एक दिन के लिए निकाल ले, लेकिन इस डेडली जगह से हमें निकाल ले, इट्स अनबियरेबल. तो वो कहेगा, वेरीली यू शुड अबाइड देयरिन फॉरएवर, क़ाला इन्नकुम माकिसून, तुम यहाँ रहोगे, हमेशा के लिए रहोगे, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन. Indeed, hell has been lying in wait for the transgressors, a place of return in which they will remain for ages. They will not stay there in any coolness or drink except scalding water and foul purulence and appropriate recompense. उन्हें पस दी जाएगी खाने के लिए, और उन्हें स्कॉल्डिंग बॉइलिंग वाटर दिया जाएगा पीने के लिए, जिससे उनकी आंतड़ियां सड़ जाएंगी. देखिए, वी हैव टू बी वेरी ग्राफिक व्हेन इट कम्स टू जहन्नम. अब टॉपिक ये रखा है तो फिर खुल के बात करनी चाहिए ना. दिस इज द, ये मंजर अल्लाह ताला ने पेश किस लिए किया हमारे सामने, ये फेरी टेल्स नहीं है. दिस इज व्हाट रसूलुल्लाह एक्चुअली सॉ व्हेन ही वेंट टू मिराज. सूरह नबा की आयत है, सूरह नबा चैप्टर 78 वर्स 21 टू 27. अल-अयाज़ु बिल्लाह. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम की आयत रिसाइट करते थे, रोते थे, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की अजाब से पनाह मांगा करते थे, अल्लाह ताला से 100 बार इस्तगफार किया करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जब प्रॉफिट अल्लाह से 100 बार इस्तगफार कर रहे हैं, सो व्हाट अबाउट अस? सो यस, हर नबी ने अल्लाह ताला के ये साइंस देखे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव वार्न्ड द पीपल ऑफ द हेल फायर. देन in this is, I guess, another surah, Allah subhanahu wa ta'ala says, and you will see the criminals that they bound together in shackles, their garments of liquid pitch and their faces covered by the fire. इसका मतलब जहन्नमियों का लिबास भी होगा, उनके गारमेंट्स होंगे. वो गारमेंट्स किस चीज के होंगे? लिक्विड पिच के, और उनके फेसेस फायर से कवर हुए होंगे हर वक्त. एक डेडली मंजर है, एक डेडली मंजर है, अजाब में मुब्तला होंगे. And then Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 40 verse 49, and those in the fire will cry out to the keepers of hell, pray to your Lord to lighten the torment for us even for one day. वो रोएंगे, वहां पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वो कहेंगे कि अल्लाह से दुआ कर दो, अल्लाह ताला से कह दो कि अजाब को एक दिन के लिए हल्का कर दे. और वो रिग्रेट में होंगे उस दिन. वो अल्लाह को कहेंगे हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, दोबारा हम जाकर अमाल करते हैं, लेकिन इस चीज से हमें छुटकारा दे दे किसी तरह. सो द ग्रेटेस्ट अजाब इज एक्चुअली अल्लाह की दूरी और अल्लाह ताला से कट ऑफ. दुनिया में कट ऑफ नहीं है आप. दुनिया में आप बड़े से बड़ा गुनाह भी कर लें, बड़े से बड़ी सरकशी भी कर लें. एक बंदे ने 99 कत्ल किए थे, 99 बंदों के किलर्स की भी अल्लाह बात सुनता है दुनिया में, लेकिन जहन्नम में नहीं. अल्लाह ताला बात. It is very important for us to take heed from all these ayahs. Then Allah Ta'ala says in Surah Zumar, chapter number 39, verse 16, Lahum min fawqim zulalun minan nari wa min tahtim zulal, Zalika yukhawwifullahu bi ibadi, ya ibadi fattaqoon. They will have canopies of fire above them and below them. Canopies. उनके ऊपर canopies होंगी, उनके below canopies होंगी, हर जगह वो fire से घिरे होंगे. By that Allah threatens his servants. So, O my servants, ya ibadi fattaqoon, fear me. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला बेशक रहमान और रहीम है, लेकिन अल्लाह ताला इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है. जिस फिरौन ने माओ के बच्चे कत्ल किए, आपको क्या लगता है कि उसको जन्नत में जाना चाहिए? जिस बंदे ने जनरेशंस को मार दिया, कत्ल कर दिया, जिस बंदे ने कितने लोगों को पुअर कर दिया है, कितने विलन्स गुजरे हैं हिस्ट्री में, व्हाट डू यू थिंक कि क्या मामला उनके साथ होना चाहिए? तो अल्लाह ताला डरा रहा है कि फियर मी माय सर्वेंट्स या इबाद
फत या इबादी फत्तकून, डर जाओ मेरे अजाब से. It was narrated that from Abu Huraira radhiyallahu anhu that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the fire said, Lord, parts of me have consumed other parts. Give me permission to breathe out. So he gave it permission to breathe out. Once in the winter and once in the summer. What you experience of cold or intense cold is the breath of hell. And what you experience of heat or intense heat is the breath of hell. It is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. इसकी क्या नोयत है, ये कैसे होता है, वो ब्रीथ कैसे कर रही है, ये आयात मुतशाबिहात में से वी बिलीव, जैसे मैंने शुरू में कहा था. तो कोल्डनेस और हीट, इंटेंस हीट, दोनों की वजह जहन्नम का सांस है, जहन्नम की ब्रेथ है. इसका मतलब कि जहन्नम एक सोर्स है. ये कायनात में जो सारी सर्दी और सारी गर्मी, इसकी सोर्स एक्चुअली हेल फायर है, उसका ब्रेथ है इसकी सोर्स. इमेजिन कि वहां पर ये किस तरह की अल्लाह ताला की क्रिएशन है जहन्नम. Anas bin Malik reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when I was taken on my night journey, I passed by people who had metal hooks in their hands and they were clawing at their faces and necks. Metal hooks ko they were clawing on their faces and necks. I said, who are these people, O Jibrail? Gabriel said, these are the ones who eat the flesh of people and attack their honor. ये backbiting करने वाले लोग हैं. Eating the flesh से मुराद है लोगों की backbiting करते थे, उनके ऑनर को अटैक करते थे. सुनन अबू दाऊद. Then another hadith goes by like this. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw the people in Jahannam and the fire of Jahannam, they were hung, वो लटके हुए थे, और जो जहन्नम की आग है वो उनके प्राइवेट पार्ट्स को रीच कर रही थी. और ये ऑब्वियसली रसूल अल्लाह ने फ्यूचर देखा है मेराज में. जहन्नम का अज़ाब तो अभी होना है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्यूचर दिखाया नबी को. Fire of hell was reaching up to their private parts. Prophet ने कहा, who are these? Alayazu billah. जिब्राइल ने कहा, these are the people who committed zina. अल्लाह ताला की हदूद को पार किया इन्होंने. So yes, zina is a major sin. May Allah save us all from that. शायद यही बातें हमें गुनाहों से रोक लें. जाहिर है कि इंसान को मोटिवेशन भी चाहिए, कॉन्सिक्वेंस भी देखना है, और डरावा भी चाहिए. ये इंसान की नेचर में से है. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he saw some people. एक शख्स देखा जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था जहन्नम में. इमेजिन कितना डेडली मंजर है, और ये सही हदीस से साबित है. तो जिब्राइल से पूछा ये कौन है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएगा ये वो शख्स है जो सोया रहता था नमाजों के टाइम, जानबूझ के नमाजें मिस करता था, अल्लाह ताला के आगे हाजिरी नहीं देता था. हमने इजी लिया हुआ है नमाजें छोड़ना. हम ये समझते हैं हम नमाजें छोड़ ले, सब कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा. क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा. अल्लाह ताला के रूल्स हैं, अल्लाह ताला ने लॉज के मुताबिक दुनिया बनाई है, और वो लॉज यही है कि जाहिर है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, जो नहीं करेगा, जो लैग करेगा, फिर उसके लिए पनिशमेंट भी है. सो इतनी डेडली मनाजिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखे, और फिर जन्नत भी दिखाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. सो टू वाइंड इट ऑल अप, मैंने आपको जितनी हदीस, जितनी वर्सेस सुनाई, अभी तो एक किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ. लेट मी शो यू दैट बुक. राइट नाउ आई हैव दैट बुक, जहन्नम का बयान. दिस इज बाय मोहम्मद इकबाल केलानी, और ये इजीली बुक शॉप से मिल जाती है. ये बहुत ऑथेंटिक किताब है. ओके, देखें, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जहन्नम के बारे में हम क्यों पढ़ें. बात असल में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहन्नम का बताया, और अल्लाह ताला ने भी कुरान में जहन्नम मेंशन किया. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया और अल्लाह ने भी मेंशन किया, तो तरगीब लेने के लिए, डरावे के लिए, उसकी होलनाकियां देखने के लिए हमें जहन्नम के बारे में पढ़ना चाहिए. शायद इसी वजह से हम गुनाहों से बच जाएं. एक बंदा सरकश हो चुका है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा है. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. एक बंदा, उसको आदत पड़ गई है गुनाह की, और वो लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर रहा है. जैसे कितने ज्यादा हमें स्कैंडल्स आजकल देखने को मिलते हैं कि लड़कियों को ब्लैकमेल करके, इवन अब हमें वो इकरारुल हसन का जो शो है उसमें देखने को मिलता है कि किस किस तरह के लोग इस तरह के स्कैंडल्स चलाते हैं, या इस तरह ब्लैकमेलिंग करते हैं और मिसयूज करते हैं. दे बिकम अ वुमनाइजर. कि आप क्या चीज उन्हें डरावा देगी? आप उन्हें बार बार ये कही जाओगे अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह रहमान और रहीम है, क्या वो गुनाह छोड़ देंगे इस बात में? यस, हमें उन्हें अल्लाह ताला की मगफरत की भी याद दहानी करानी है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, बहुत से लोग हैं जो हो सकता है जहन्नम का तज़किरा सुन के गुनाह छोड़ दें.
ایک حدیث آپ کو سنا کے اینڈ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے, ان کے پہاڑ جتنے نیک اعمال ہوں گے, پہاڑ جتنے نیک اعمال ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو دھول کی طرح اڑا دے گا, گرد کی طرح. لائک ڈسٹ دے ول بی گون اینڈ دا پرسن ول بی شاکڈ کہ میرے نیک اعمال کہاں گئے. تو کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو صرف پبلک میں نیک اعمال کرتا تھا, لیکن جب اس کو روم میں اکیلا ٹائم ملتا تھا تو یہ گناہ کر بیٹھتا تھا. ہاؤ ریلیونٹ از دس حدیث ٹوڈے. ہم پبلک کے سامنے تو نیک اعمال کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ہم کمرے میں آتے ہیں تو ہمارا کیا کریکٹر ہے. جب ہم کمرے میں آتے ہیں ہم نان محرم سے کیسے بات کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, کیا ہم ڈیسنسی اور ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں, یا ہم کنورسیشن کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں, کیا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم جب کمرے میں آتے ہیں ہم کون سی ویب سائٹ کھولتے ہیں, ہم جو ہے ہماری انگلیاں وہ کس طرح چل رہی ہوتی ہیں, کیا سرچ کر رہی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ. سوچنے کی باتیں, ہم کس چیز کو براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا جہنم کا, کیا ہمیں اللہ کا ڈر نہیں, کیا ہمیں اس حدیث سے ترغیب نہیں مل رہی کہ پہاڑوں جتنے اعمال ان کے برباد کر دیے جائیں گے لائک ڈسٹ. تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. In fact, Jibrail علیہ السلام came to رسول اللہ one day and he said کہ یا رسول اللہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی توبہ نہیں کروائی. And Prophet said آمین. بدوا دینے والا کون؟ اینجلز کا سردار. اور آمین کہنے والا کون؟ نبیوں کا سردار. یہ بدوا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور شخص کو بدوا دی, یا رسول اللہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کو اس کے پیرنٹس اولڈ ایج میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی. اینڈ رسول اللہ سیڈ آمین. سو پلیز ٹیک ترغیب. میرا مقصد ڈرانا ہی ہے آج. میں یہ نہیں کہوں گا میرا مقصد ڈرانا نہیں, آئی ول ناٹ لائی. میں اپنے آپ کو بھی ڈرا رہا ہوں, میں آپ سب کو بھی ڈرا رہا ہوں, کیونکہ آج مقصد ہی ڈرانا ہے. جنت کی آیتیں تو ہم نے بہت سنی ہیں, اللہ کی مغفرت کی تو ہم نے بہت باتیں کی ہیں. تو ڈر جائیں اللہ سے, اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بھی ڈرا رہا ہے, اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے کہ میری لمٹس کراس نہ کرو اور ٹھیک نیک بندے بن کے رہو. اس دنیا میں حدود پار نہ کرو, کیوس نہ برپا کرو. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلو. سو ہیئر آئی ول اینڈ ود دا دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من النار. اور وہ دعا ہر نماز میں, فرض نماز میں درود ابراہیمی کے بعد پروفیسر نے سکھائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن اعوذ بک من عذاب القبر ومن اعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. 4 چیزوں سے پناہ مانگی, جہنم سے, عذاب قبر سے, دنیا اور موت کے فتنوں سے, اور چوتھا فتنہ دجال سے. یہ دعا سرچ آؤٹ کر لیں, اس کو یاد کر لیں. یہ ہر فرض نماز میں درود ابراہیمی کے بعد پڑھنی ہوتی ہے. آئی نو ہم ربی جال نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں مولوی صاحب نے بچپن سے وہ سکھائی ہے, وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے, لیکن صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. اوکے, سو سرچ اٹ آؤٹ, میمورائز اٹ, اور رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں. اگر آپ کا کوئی سیکرٹ افیئر ہے, اللہ تعالیٰ ڈزنٹ لائک سیکرٹ افیئرس. اگر آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اس کی معافی طلب کریں. اگر آپ کو ایڈکشن میں ملوث ہیں, غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس کی معافی طلب کریں. معافی طلب کریں گے تو ہارٹ سافٹن ہوگا, ہارٹ سافٹن ہوگا تو تقوی آئے گا, تقوی آئے گا تو کچھ نیک عمال کریں گے, ادروائز ہارٹ ہارڈ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. Now if you have some questions we'll go for the questions inshallah. Yes, sir, we have got some queries. I'll read them out. So first question is, Allah knows how is going to be fed. Allah knows who is going to be fed to Jahannam and who are going to enter Jannah. So what's the purpose of creation, Jannah, Jahannam, when we were created with an already decided outcome, irrespective of our involvement?
مجھے ایک چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے اپنے ینگسٹرز پہ اور سب پہ، وہ یہ کہ ہمارے پاس دنیا میں ہر چیز کی ریسرچ کا ٹائم ہے، لیکن ہم دین نہیں پڑھتے، ہم کیئر ہی نہیں کرتے دین پڑھنے کی، اور ساری عمر ہمارے یہ فری ول کے سوالات رہ جاتے ہیں۔ مطلب اس کا آنسر علماء نے لکھا ہے، سمجھایا ہے، قرآن کی تفسیر میں اس کا آنسر موجود ہے، عقیدے کی بکس میں اس کا آنسر موجود ہے۔ ہم ایفرٹ ہی نہیں کرتے پڑھنے کی، نہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں سرچ کرنے کی۔ یہ میری شکایت ہے ینگسٹر سے کہ آپ موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھ لیتے ہیں، آپ انجینئرنگ کی ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے قرآن کو، اپنے دین کو نہیں پڑھتے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، بات بہت واضح ہے، بہت واضح ہے جو سوال آپ نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا پتہ ہونا اور یہ پتہ ہونا کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، اس کا تعلق ہماری فری ول کے کلیش کے ساتھ نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے کلیش۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں دنیا کا پاورفل ترین انسان ہوں، میرے پاس ٹائم کا کنٹرول ہے، میں ٹائم مشین میں 100 سال بعد کا سارا ٹائم دیکھاتا ہوں، اور میں آپ کے بارے میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ ایک کامیاب انسان ہوں گے کہ ناکام انسان ہوں گے زندگی میں، اور آپ کی اولاد کیسی ہوگی، اور میں سب کچھ آپ کے حالات لکھ دیتا ہوں۔ اب جب میں نے لکھ دیا تو یو کین ناٹ بلیم می کہ چونکہ آپ نے لکھا تھا اس لیے میں ایسے ناکام ہوا۔ میرا لکھنا میرے پاورفل ہونے سے ہے کہ مجھے پتا ہے، بیکاز آئی ایم دا موسٹ پاورفل ہیومن بینگ آن ارتھ۔ سملرلی گاڈ کو یہ پتا ہونا کہ ہیل فائر میں کون جائے گا، ہیون میں کون جائے گا، ہیل فائر ایگزسٹ کرتی ہے، ہیل فائر کیوں بنائی، شیطان کو کیوں بنایا، یہ ساری باتیں ایک مقصد کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرپس دینا تھا انسانوں کو، اور انسانوں نے خود یہ پرپس لیا۔ آپ میری سورہ البقرہ کی، ابھی ریسنٹلی سورہ البقرہ میری چل رہی ہے، اس میں یہ فری ول ورسز اللہ کا نالج، یہ میں نے بہت ڈیپتھ میں ڈسکس کیا۔ یہ گو چیک آؤٹ ورس، میری جو یوتھ کلب لاہور کا چینل اور میرا اپنا یوٹیوب کا چینل ہے، سورہ البقرہ ورس 26 to 33، قصہ آدم اور ابلیس کو سمجھ لیں، آپ کے فری ول والے سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے۔ تو ان شارٹ آپ کا آنسر یہ ہے، آپ کے کویسچن کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے گاڈ ہونے سے۔ اگر میں آپ کو کہوں اللہ کو نہیں پتا، پھر آپ کا نیکسٹ کویسچن ہوگا پھر اللہ کیوں ہے، پھر میں اللہ کو ورشپ کیوں کروں، پھر تو اللہ میں ایک فالٹ ہے، نعوذ باللہ۔ جس اللہ کو یہ نہیں پتا فیوچر کیا ہے، جس اللہ کو یہ نہیں پتا میرا اینڈ کیا ہے، تو پھر وہ اللہ کیسا ہے؟ تو نیکسٹ کویسچن آپ کا پھر یہ رائز ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کو پتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب لکھ دیا جو ماسٹر ریکارڈ ہے، لیکن فری ول ہماری ہے، عمل ہمارا ہے، کر ہم رہے ہیں۔ جہنم سے پناہ مانگنا، اگر اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہوتا جہنم میں انسانوں کو اپنی ول پہ اور بس مطلب تھوپنا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعائیں کیوں سکھاتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر یہ دعا کیوں نبی نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم؟ پھر یہ دعا کیوں سکھائی، اللہم اجرنی من النار؟ اللہ کے نبی کہتے کہ اللہ نے تو تمہیں جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، تم جو مرضی کر لو، تو دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے ڈونٹ گیٹ کنفیوز۔ جہنم میں جانا یہ اللہ کو پتا ہے کس نے جانا ہے، اس کا تعلق اللہ کے نالج سے ہے، وہ گاڈ ہے، لیکن جسٹ بیکاز اسے پتا ہے اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے۔ اوکے، باقی میری سورہ البقرہ کی وہ سن لیں آپ انشاءاللہ۔ So we'll move on to the next question. Why the tormentation is necessary? Like dekha jaye to this life is a mini tormentation itself for everyone, the rich and the poor both. So why again in akhirah wo bhi itni sakht? It's a very pessimistic view of life and world. جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، I will advise you to make your thinking a bit optimistic. Life is not a torment. Life is not a punishment. یہ کچھ ویسٹرن پوئٹس نے اس کو ٹورمنٹ کہا ہے، اور کچھ پاگل قسم کے انسانوں نے لائف کو ٹورمنٹ کہا ہے۔ لائف از بیوٹیفل. Your life has so many beautiful things if you just look at it. How is it a torment? Explain to me. جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، I see life as beautiful. I see life as an opportunity. I see life of this world. My parents are here. Yes, there will be losses, there will be sufferings, but some sort of loss and suffering is necessary for growth. اگر آپ سفرنگ کو ٹورمنٹ کہہ رہے ہیں تو تھوڑی سی ورکنگ ہونے والی ہے آپ کی تھنکنگ۔ مثال کے طور پہ میں ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہوں اور وہاں پہ میں فیل ہو جاتا ہوں،
اگر تو میں اس فیلئر کو ٹورمنٹ کہوں تو اس کا مطلب میری تھنکنگ میں مسئلہ ہے، لیکن اگر میں اس فیلئر کو اپنی مسٹیک سمجھوں اور میں دیکھوں کہ ویئر ڈیڈ آئی گو رانگ، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، یہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. تو دس ورلڈ از ناٹ اے ٹورمنٹ، دس لائف از ناٹ اے ٹورمنٹ، دس لائف از اے ٹیسٹ، اے ٹرائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ بھی گزرے ہیں، میرے پاس ہزاروں لوگوں کی مثالیں ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو پینک نہیں ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، جو لائف کا بڑا آپٹیمسٹک ویو رکھتے ہیں، جن کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں، جن کو کوئی ان کا پیارا چھوڑ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ از فورسیکن می، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں بہتری ہے، ان کے پاس بگر پرسپیکٹو ہوتا ہے لائف کا. اگین وہی بات ہے، نالج حاصل کریں. اس وقت ہم لائف کو ٹورمنٹ اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے. نالج از دا سولوشن. پہلی وہی تھی اقرا، ریڈ. نالج از دی سولوشن فار ایوری اگنورینس. اوکے، سو یس، لائف از ناٹ اے ٹورمنٹ. ٹورمنٹ ہیل فائر ہے، اللہ کی پنشمنٹ ہیل فائر ہے، اور اس سے ہم نے بچنا ہے. اور دس از ہاؤ اٹ از. میکنزم یہ کہ نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو اوبے کرو ایز مچ ایز یو کین، اور اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرو اللہ رحمان و رحیم ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ڈرو بھی. جیسے حضرت عمر صلی اللہ عنہ آن ہز ڈیتھ بیڈ انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا ہاؤ ڈو یو فیل، تو ہی سیڈ کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ جہنم میں ایک آدمی جائے گا، صرف ایک آدمی، تو آئی بلیو اٹس می. اور اگر مجھے کہے کہ جنت میں بھی ایک آدمی جائے گا اور اللہ ایک آدمی کو بھیجے گا، تو آئی بلیو اٹس می. A moment is in between hope and fear. تو یہ پیسمسٹک ویو آف لائف خدا کے لیے ختم کر دیں. میرا خیال سیڈ پوئٹری پڑھنا چھوڑ دیں اور ذرا پازیٹیو اور آپٹیمسٹک ویو جو ہے نا لائف کا لے لیں انشاءاللہ. جان ایلیا تو نہیں پڑھتا آپ میں سے کوئی؟ میرا خیال اس کو پڑھ کے آپ ٹورمنٹ کہہ رہے ہیں لائف کو، تو اس لیے اچھے اچھے لوگوں کو پڑھا کریں. So the third question is, ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں چلا جائے گا. یہ بات لوگوں کے لیے ایک جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے and it puts them in at ease because about آخرہ، کہ جانا تو جنت میں ہی ہے. being the ummati of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ قرآن says کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. What should be our approach or stance in this? اچھا، یہ کچھ عقیدے کے کویسچنز ہیں، یہ کچھ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں. میں کچھ ٹیکنیکل باتیں کھولوں گا آپ کے سامنے فار فردر ریسرچ. دیکھیں، علماء میں نا ایک بحث موجود ہے کہ جہنم میں آیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ رہیں گے کہ نہیں. وہ جو ورڈ ہے نا خالدین فیہا ابدا، کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابائڈ کریں گے. اس پہ امام ابن کثیر نے ایک تبصرہ فرمایا کہ ابدا سے مراد ہے فار اے ویری 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 لانگ ٹائم. ابن تیمیہ بھی اس ویو کے قائل تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ سب کو نکال لے گا، ایوری ون آف them، یعنی ایون فرعون کو. یہ ایک ویو ہے. اوکے، علماء علم کی دنیا میں جب آپ جائیں گے نا، جب آپ غوطہ لگائیں گے، آپ کو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. لیٹس کیپ اٹ ویری سمپل. سمپل از دیٹ کہ جس طرح ایک کلاس روم میں پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں اور ریوارڈس بھی ہوتے ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں، ریوارڈ بھی ہوتے ہیں. ایک کنٹری کو رن کرنے کے لیے پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں، ریوارڈ بھی ہوتے ہیں. کرمنلز کو پنش کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے اگلے بندے کو قتل کر دیا آپ اس کے سر پہ تاج رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آ میرا بچہ یہاں پر بیٹھ، تجھے میں کھانا کھلاؤں پلاؤں. ایسا نہیں ہوتا. پنشمنٹس ہوتی ہیں. لیٹس کیپ اٹ دیٹ سمپل کہ کرمنلز اللہ سے زیادہ جسٹ کوئی نہیں ہے. مجھے لمز میں میری ٹاک ہو رہی تھی، اور ٹاک کا دور دور تک تعلق جہنم سے نہیں تھا. ٹاک تھی انلیش دا جائنٹ ود ان، موٹیویشن کے اوپر ٹاک تھی. پہلا سوال مجھے یہ آتا ہے لمز کی آڈینس سے کہ میرا ایک کرسچن دوست ہے جو بہت اچھا ہے، بہت اچھا انسان ہے، آپ کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے مطابق وہ جہنم میں کب جائے گا؟ میں نے پوری ٹاک میں کب کہا کہ آپ کا دوست جہنم میں جائے گا؟ آپ کو پتا ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام پر بلیو رکھتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، جو اسلام پہ بلیو نہیں رکھتا وہ جہنمی ہے. تو میں نے اسے کہا آپ اپنے دوست سے پیار کرتے ہیں، آپ اس کے خیر خواہ ہیں؟ ہی سیڈ یس. تو میں نے کہا کہ اللہ آپ سے انفائنائٹ ٹائم اس سے پیار کرتا ہے اور اس کا خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوگا اسے صحیح ٹائم پہ انشاءاللہ ٹروتھ دکھانے کا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے میسج نہ پہنچے. تو اللہ سے زیادہ جسٹ کون ہے؟ اللہ انجسٹلی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سے انفائنائٹ ٹائم جسٹس کرنے والا ہے. صرف وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اوکے،
متعدد روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو میسج نہیں پہنچا ہے وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے, اللہ ان کا وہاں پہ ٹیسٹ کرے گا. پھر دوسری بات, اگر آپ اپنے دوست کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو اسے ٹروتھ کیوں نہیں بتاتے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جیزس بھی گاڈ ہے, اللہ بھی گاڈ ہے, رام بھی گاڈ ہے, کرشنا بھی گاڈ ہے, شیوا بھی گاڈ ہے, سارے ہی گاڈ ہیں. کیا 2+2=4, 2+2=5, 2+2=7 سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جیزس کو آپ گاڈ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے نہیں سمجھانا اپنے دوست کو کہ جیزس گاڈ نہیں ہے؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ آپ ایک بچے کو بتا ہی نہیں رہے تمہاری اصل ماں کون ہے, تم تو غلط ماں کی طرف جا رہے ہو, تو سوال تو آپ سے ہوگا. انفیکٹ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ جہنمی ہے, رادر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا اپنے دوست کے لیے, آپ نے اسے ٹروتھ بتایا کہ نہیں بتایا. اس لیے ٹو کرکس یہ ہے ان شارٹ, جہنم میں اللہ کس کو ڈالے گا یہ اللہ نوز بیسٹ. پہلی بات, اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی انجسٹس نہیں کرے گا. سکیلز اللہ دکھائے گا ہیومن بینگ کو, دیکھو تمہارے سکیلز تمہارے سامنے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے سامنے ہیں, تو ہیومن بینگ خود ایکنالج کر لیں گے کہ یس ہم نے جہنم والے اعمال کیے ہیں تو ہم یہاں آ گئے ہیں نا. تو اس لیے اللہ کے جسٹس پہ شک نہ کریں. اور دوسری بات, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا یا سب کو نکال لے گا یہ اللہ نوز بیسٹ. تیسری بات, مسلمان یس جہنم میں جائے گا کچھ ظاہر ہے پنشمنٹ کے لیے, لیکن اگر اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اللہ اس کو وہاں سے نکال لے گا. یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں. Jazak. So we'll move on to the next question. This question is not actually related to the topic, but I'll read this out. As come across the word of blasphemy very commonly, what does this word actually mean, and how do we avoid it? بلاسفمی سے آپ کی میرا خیال مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے خلاف بلاسفمی. دیکھیں ہر چیز کی کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کریشن بنائی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اللہ تعالیٰ گاڈ ہے. گاڈ کو اصل میں نا ہم سمجھے ہی نہیں ہے کہ گاڈ اصل میں ہوتا کون ہے. گاڈ از ناٹ یور باس, گاڈ از ناٹ یور ٹیچر, گاڈ از ناٹ اے CEO. گاڈ گاڈ ہے, اور گاڈ نے کچھ لمٹ سیٹ کی ہیں. ان لمٹس میں یہ بھی ہے کہ جو بھی بندہ بلاسفمی کرے گا گاڈ کی یا رسول اللہ یا اللہ کے رسولوں کی, جیسے بنی اسرائیل نے بہت بلاسفمی کی تو اللہ نے انہیں پنشمنٹس دی, انہیں تباہ کیا. تو یہ ایک اصول ہے, اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز ہیں کہ بلاسفمی نہیں کرنی. اور بلاسفمی سے مراد ہے کہ بغاوت کرنا یا حدیں پار کرنا, یا ظاہر ہے کہ بلاسفیمس کنٹینٹ کہنا, مذاق اڑانا اللہ کا, رسولوں کا, اینجلز کا. تو یہ لمٹس, these are limits set by Allah subhanahu wa ta'ala which we have to follow obviously. یہ لمٹس ہیں اللہ کی. So the next question is, as Jahannam has levels, lowest level being reserved for the munafiqeen, what's the definition of a munafiq in the present society? How can we know if us or someone else is a munafiq? منافق مختلف لیولز کے ہوتے ہیں. لویسٹ لیول منافق کا یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے, بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. ہیبیچول لائر بھی منافق ہے. پھر وعدہ خلافی کرنے والا بھی منافق ہے. پھر نمازوں میں سستی کرنے والا بھی منافق ہے. پھر دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والا بھی منافق ہے. پھر ظاہر ہے کہ دھوکہ دینے والا بھی منافق ہے. یہ منافقت کے مختلف درجے ہیں. لیکن the worst of the منافقs جو کہ عبداللہ بن ابی تھا, جس نے پروفٹ کی وائف پہ بدکاری کا الزام بھی لگایا, جو جنگ بدر پہ جاتے ہوئے صحابہ کو جا جا کے کہتا تھا کہ مروا دے گا تمہیں محمد, کدھر جا رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو. اس طرح کا بندہ جس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے, لیکن وہ اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی. منافق کی ایک نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں, they are mischievous people. اور آج کے دور میں آپ نے منافق ٹریک آؤٹ کرنا ہے نا, وہ لیول کا منافق جس کو اللہ نے بہت سورہ البقرہ میں کنڈیم کیا, وہ کون ہے؟ who is a person of mischievous nature, جو لڑائیاں کروانے والا ہے, جو تیلیاں لگانے والا ہے, جو پازیٹیو بات سے نیگیٹو بات نکالنے کا ماہر ہے, جو انتہائی نیگیٹو سوچ کا مالک ہے. جیسے سوشل میڈیا از فل آف سچ پیپل. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ ایک چیز, اسلامی چیز کو کیسے وہ پریزنٹ کرتے ہیں, یعنی کتنا نیگیٹو میننگ اس کا دیتے ہیں, اور کس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں عوام الناس کو, جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے مائنڈز کرپٹ کرنے کے لیے. اٹس امیزنگ کہ کس لیول کا پروپیگنڈا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اور ہمارے میڈیا پہ. یہ منافقت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ نیوز کو ڈسٹارٹ کر کے بتانا,
انفارمیشن کو ڈسٹارٹ کر کے ٹویسٹ کر کے قرآنی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے لانا، ان کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو موک کرنا. یہ جو بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ ایتھیسٹ، میرے نزدیک یہ منافق ہے، سیدھی سی بات، کیونکہ ان کی اپروچ منافقت والی ہے. بجائے کہ چیزوں کو کنٹیکسٹ میں سمجھنے کے، یہ مسچیویس لوگ ہیں، آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے. دن رات ہماری ایتھیسٹ سے بات ہوتی ہے، ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم وی آر ان دی ہاٹ زون. ہم سے پوچھیں، ہم بات کرتے ہیں لیفٹسٹ سے، ہم بات کرتے ہیں ایتھیسٹ سے. آئی نو ہاٹ زون میں کہ ہو از اے منافق، لیکن میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ہم نے ایٹریبیوٹس دیکھے ہیں منافقوں کے. وہ ہر بات ریڈیکیولنگ سے اور موکنگ سے اور سارکیزم سے شروع کرتے ہیں، اینڈ دین دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. وہ ہر چیز کو جو ہے وہ نیگیٹو ہی رنگ دیں گے، ہر چیز میں سے وہ اتنا گندا مذاق نکالیں گے کہ آپ کہیں گے یار ہم ان سے بات کیسے کریں. سو منافقین کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں، بٹ دا ورسٹ آف دیم آر دوز جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے اور وہ اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. دے ول بی ان دی لوئسٹ لیولز آف دی ہیل فائر. لیکن یہ منافق جو جھوٹ بولتا ہے، جو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، یہ اس لیول کا منافق نہیں ہے جو بالکل ڈاؤن جائے گا، لیکن یہ نفاق کے ایک درجے میں ضرور آتا ہے. So the next question is, what are the stages of Jahannam and what is truly the way to ask forgiveness? سٹیجز آف جہنم لیولز ہیں نا، 7 ہیونز ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے 7 ہیونز بنائے، ون ابو دی ادر. جہنم کی بھی 7 لیئرز ہیں، اور ان لیئرز میں ظاہر ہے لیولز کے مطابق لوگ جائیں گے. دیکھیں جہنم از اے کمپلیٹ پلیس. میں نے آپ کو وینس کی مثال کیوں دیا؟ اٹس اے پلانٹ. جہنم از اے کمپلیٹ پلانٹ. وہاں پر کھانا پینا بھی ہوگا جہنمیوں کا، وہاں پہ ان کے آپس میں بات چیت بھی ہوگی، کنورسیشن بھی ہوگی، وہاں پر ان کو عذاب بھی ہوگا، وہاں پر ان کا سونا بھی ہوگا، وہاں پر ان کا سب کچھ ہوگا جیسے عام دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اٹس اے ڈپریسنگ پلیس، اٹس اے ڈارک پلیس، اٹس اے پلیس جہاں آگ ہے، اٹس اے پلیس جہاں انہیں عذاب دیا جائے گا آگ کا. لیکن یہ ان کی جائے پناہ ہے، وہاں وہ رہیں گے. تو لیولز اس کے 7 ہیں اکارڈنگ ٹو، جیسے ایک اپارٹمنٹس کے لیول ہوتے ہیں. اور چغلی کی جہاں تک بات ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ بتائی ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات کرتے ہو جو تم اس کے فیس پہ کرو گے تو اس کو بری لگے گی، اور اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہو تو یہ چغلی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ واٹ اف دیٹ انفارمیشن از ٹرو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تو وہ انفارمیشن ٹرو ہے تو یہ بیک بائٹنگ ہے، کیونکہ تم اس سے بات کرنے کی بجائے اس کے پیٹ پیچھے بات کر رہے ہو. لیکن اگر وہ انفارمیشن فالس ہے تو تم نے بہتان لگایا، ایلیگیشن لگائی ہے. Having said it, there are some types of permissible backbiting. مثال کے طور پہ آپ شو میں بیٹھے ہوئے اور آپ سے پرائم منسٹر یا کسی کرپٹ پولیٹیشین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ بیان کرو گے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اسلام از اے ریئلسٹک وے آف لائف. سملرلی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار میں نے اپنی بہن کا رشتہ اس شخص سے کرنا ہے اور وہ شخص ڈرگ ایڈکٹ ہے، اللہ معاف کرے، یا وہ شخص کسی گناہ میں ملوث ہے یا وومنائزر ہے، تو آپ بیان کرو گے کہ یہ وومنائزر ہے. تو وہ بیک بائٹنگ نہیں ہے. بیک بائٹنگ یہ کہ آپ کسی کا آنر ڈیمیج کرتے ہو، اس کا مذاق اڑا کے، اس کے پیٹ پیچھے باتیں کر کے. اور اس کا جہاں تک کفارہ ہے، اس کا کفارہ ہے کہ اس شخص کے لیے دعا کی جائے اور اپنی آپ چیریٹی کریں. ایسا کوئی ایگزیکٹ کفارہ حدیث میں میرے نالج میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے دعا کریں، یہ اس کا کفارہ بیک بائٹنگ جس کی آپ نے کی ہے. So the question is, can someone be punished for his sins in the dunya rather than akhirah? And قبر میں جو عذاب ہوتا ہے, is it for the soul or the body? وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو دنیا میں پنش کر دیں اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں، ہی از گاڈ، اللہ نوز بیسٹ، اس نے کس کو وہاں پکڑنا ہے، کس کو یہاں معاف کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو ساری عمر ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب قیامت والے دن اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ فری آف سینز ہوتا ہے، سن لیس ہوتا ہے، کیونکہ ساری عمر اس بیچارے کو یا اس بیچاری کو دکھ پہنچے ہوتے ہیں، ٹیسٹ پہنچے ہوتے ہیں، لیکن اس صبر سے زندگی گزار ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، لیکن اس کانٹا چبھنے کے اور اس تکلیف میں اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک دکھی ترین انسان کو لائیں گے، تو اس نے ساری عمر دکھ جھیلے ہوں گے، کبھی اولاد کی طرف سے ڈیتھ ہوگی، جیسے ہمارے نبی نے کتنے دکھ جھیلے، لیکن ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لائف آف دس ورلڈ از اے ٹورمنٹ. طائف میں جتنے دکھ نبی نے جھیلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے.
تو اگر غم کوئی بری بات ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو کبھی نہ دیتا. یاد رکھیں غم ایک اچھی چیز ہے. اٹ گروز یو, اٹ میکس یو اپریشیٹ Allah's blessings. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, ایک مووی تھی پرسوٹ آف ہیپینس, میں نے اپنے جیکی کے ٹائم میں دیکھی. اس میں لاسٹ والا سین یاد رکھیں کہ وہ اتنی ایفرٹ اور ٹوائل اور سٹرگل کے بعد راتیں جاگ کے اور بچے کی اپنی پرورش کر کے اور غربت میں جا کے اتنا کچھ کر کے جب اناؤنس ہوتا ہے کہ تمہیں جاب مل رہی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ خوشی سے باہر جا کے جمپیں لگاتا ہے. امیجن آپ نے غم جھیلا ہے دنیا میں اور قیامت والے دن رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے اور اناؤنس کیا جائے تم جنت میں جا رہے. سوچیں وہ کیا خوشی ہوگی. ایک بندہ فل گرمی میں پسینوں پسین ہو کر آئے اور اے سی والے کمرے میں انٹر ہو, پھر وہ اے سی کو اپریشیٹ کرتا ہے. جو بندہ سارا دن اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور اے سی والے کمرے سے اے سی والے کمرے میں شفٹ ہو جائے, وہ اے سی کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. اس لیے یہ ٹورمنٹ نہیں ہے, یہ سفرنگز اور یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز نیسیسری ہیں. تو لہٰذا آپ کے جو سوال کا جواب ہے کہ سوال ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجئے تاکہ میں اس کا آنسر کر دوں. سوال ایگزیکٹ کیا تھا کہ Just 1 minute. Can someone be punished for his sins in dunya rather than akhirah? Yes. قبر میں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, کچھ لوگ کو اللہ یہیں پکڑ لیتا ہے تو, لیکن اس کو کارما نہیں ہم کہیں گے. کارما ہندوؤں کا کنسیپٹ ہے. اصل میں جو شخص اللہ کو پسند آ جائے اللہ پھر تھوڑی بہت یہی پنشمنٹ دے دیتا ہے, اس کو کوئی لاس کرا دیتا ہے. اسپیشلی جو شخص یا جو بھی عورت اللہ کو پسند آ جاتی نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ تھوڑی بہت پنشمنٹ دیتا ہے, تھوڑا ہلاتا ہے, جالٹ کرتا ہے. یس اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ لوگوں کو اللہ یہیں پہ سیدھا کر دے تاکہ وہ جب قیامت والے دن آئیں تو وہ ذرا سن لیس ہو کر آئیں. یس اٹ از پاسبل. قبر میں جو عذاب ہوتا ہے, is it for the soul or the body? اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر جسٹ میں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ کو ہو سکتا ہے اللہ یہاں پکڑ لے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ نے پکڑا ہوا ہے. آپ توبہ کریں, ہمیشہ عافیت مانگیں. اوکے, آسک اللہ فار فارگیونیس کہ اللہ یہاں بھی نہ پکڑ وہاں بھی نہ پکڑ. یہ بیسٹ دعا ہے. ٹھیک ہے, اب دعا ہے, کویشچن ہے کہ قبر میں عذاب, یہ ایک عقیدے کا سوال ہے, بڑا ٹیکنیکل سوال ہے, بڑا مشکل سوال ہے. اصل میں جو ویو میں نے پڑھا ہے, آپ لوگ ایک ویب سائٹ ایکسپلور کریں, اسلام کیو اے, islamqa.info, islamqa.com. گوگل پہ جا کر نا اپنے سوال کو لکھا کریں. مثال کے طور پہ اب یہ سوال ہے تو آپ جا کر لکھیں گریو, پنشمنٹ, باڈی, سول. یہ 4 کی ورڈز ہیں, گریو, پنشمنٹ, باڈی, سول. گوگل پہ جا کر لکھیں اور آگے لکھیں اسلام کیو اے. ان 4 ورڈز کے آگے لکھیں اسلام کیو اے, تو ایگزیکٹ یہ سوال کھل جائے گا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ میرے نالج کے مطابق گریو میں پنشمنٹ باڈی کو ہوتی ہے اور برزخ میں پنشمنٹ سول کو ہوتی ہے. برزخ از اے پلیس ان بٹوین ہیونز اینڈ ارتھ, اور وہاں پر بد روحیں بھی ہیں, وہاں پر نیک روحیں بھی ہیں. تو ان شارٹ اس کا یہ آنسر ہے. باقی آپ یہ لنک کو ایکسپلور کیجئے گا اور مزید اس پہ پڑھیے. Now, due to the limit of time, we will take our last question. Is there forgiveness for every sin, no matter how big it is? And how can we know that we are forgiven? ایبسولوٹلی یس. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں چیپٹر 39 ورس نمبر 53 میں کہا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں گناہوں کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. گناہ کیسے معاف ہو گیا؟ کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں, تم قرآن کی آیت نہیں پڑھتے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا. انسان کا معافی طلب کرنا نشانی ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا. یہ بڑا ایک فلسفانہ پوائنٹ ہے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. جس کو معاف ہی نہیں کرنا اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی معافی مانگنے کی. جو معافی مانگ رہا ہے یہ پروف ہے کہ اس کو معاف کر دیا. دس از دا بیوٹی آف دا ریپینٹنس. اوکے, تو یس یو آر فارگیون. آپ نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, جیسے ہی اللہ کو پکارا یا اللہ, یہ معافی ہے آپ کی. دیٹس اٹ. یا اللہ کہنا کافی ہے. آگے گناہوں کے معافی مانگے, روئیں اللہ تعالیٰ سے آگے. اور یس یہ بھی معافی مانگے, یہ بھی اللہ سے مانگے, اللہ استقامت دے, بچا لے, اب اس سے چھڑوا دے. اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا, میں ویک ہوں, لیکن چھڑوا دے, تو چھڑوانے والا ہے. التجا کریں گے تو اللہ چھڑوا بھی دے گا. اور ایک بات یاد رکھیں, ایک حدیث ہے
کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the son of Adam is repentant, the son of Adam is a sinner but the best are those who repent. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک the son of Adam will struggle with the sin repeatedly, اور وہ اس کی معافی مانگتا جائے گا، وہ اس کی معافی مانگتا جائے گا، اس سے بار بار وہ sin commit ہوگا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان ایک sin سے ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں گلٹ ہوتا ہے اور وہ اس گلٹ کی وجہ سے بار بار معافی مانگتا ہے. امام غزالی سے اسی لیے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ I sin and I repent, I sin and I repent, then I sin and I repent, and so on and so forth, till when. تو امام غزالی نے کہا till the shaitan gives up. اس لیے don't ever give up repenting, don't procrastinate. گناہ ہو جاتا ہے، معافی طلب کریں اللہ سے، اور معافی طلب کرنا یہ نشانی ہے کہ آپ کی معافی ہو گئی ہے. اب موو فارورڈ کریں اور پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہوئے اس گناہ سے بھرپور بچنے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں. Jazakallah khair. Thank you so much, sir, for enlightening us with such valuable words. وَإِيَّاكَ. Now, I would like to invite Javeria Babar, the president of Air University Protocol team, for some closing remarks. First of all, I would like to thank our respected guest Muhammad Ali for giving us your precious time and let us know about the torments of Jahannam. The way, sir, you taught and let us know by giving references is speechless, sir. It was such an amazing and mind-blowing talk. I learned a lot, hopefully the audience also. And sir, it will be an honor for us that you will also join us when the university get open, and so that we will have the physical session there. And Jazakallah khair, sir. Thank you everyone for joining. Jazakallah. That's all from my side. Thank you, Javeria. With this, the session has come to an end. Thank you so much, everyone. It was a privilege to have all of you here with us today. Have a wonderful evening. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. Allah Hafiz.